अस्सलाम वालेकुम। विंग्स एंड हाइट्स की तरफ से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर सजाद अहमद मीर साहब से। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की बहबूदी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड लेवल पर स्टूडेंट्स के पास उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं। आज इसी सिलसिले में हमारे पास हमने इनवाइट किया हुआ है सजाद साहब, जो कि इंस्पायर मानक अवार्ड्स के नोडल ऑफिसर हैं कश्मीर प्रोविंस के। सजाद साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, सजाद साहब ने अपनी बीएससी एसपी कॉलेज से करने के बाद एमएससी कश्मीर यूनिवर्सिटी से करी, जहां पर वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद इन्होंने अपना पीएचडी एनआईटी श्रीनगर से किया। स्पेशली जो इनकी अचीवमेंट्स है, वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इन्होंने अर्थक्वेक को फोरकास्ट करने के लिए लैब एस्टेब्लिश करी ततापानी राजौरी में। अब एक्चुअल में गवर्नमेंट कैसे काम करती है इन बच्चों के लिए, वो हम सजाद साहब की जुबानी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जी सजाद साहब, वैसे तो मैंने बड़ा कम आपके बारे में बात करी यहाँ पर, तो प्लीज थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए और इंस्पायर के बारे में कैसे काम करते हैं आप लोग। शवकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो शवकत साहब, ये जो इंस्पायर है ना, ये एक एक्रोनिम है। सो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये उसकी एक्रोनिम है। और सेकंड थिंग है इंस्पायर वर्ड जो बताएगी कि ताकि एक बच्चे जो है ना ये इंस्पायर ही हो जाए टुवर्ड दिस प्रोग्राम, ये इसलिए। तो एक डेवलप्ड कंट्री जो एक डेवलप्ड कंट्री होते हैं, उस डेवलप्ड कंट्री का ये है कि हमें ना ये जो है जनरेशन जो कमिंग जनरेशन होती है, उनके ऊपर हम अगर हम साइंस का रुझान उनमें हो जाए, तो अगर उनमें हम क्रिएटिविटी फोस्टर करें, तो डेफिनेटली जो हमारी डेवलपमेंट है वो बहुत आगे जाएगी। आप किसी भी डेवलपमेंट कंट्री की, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी बात कीजिए आप, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हमारी नेबरिंग विसिनिटी में जो भी कंट्रीज है, अगर वो साइंस में तरक्की कर रहे हैं, तो उनकी जो रीजन है ना, वो ये है कि जो उनकी जो इनकमिंग जनरेशन होती है, वो ना उनको ये नहीं बोलते कि आप कोई थ्योरी पढ़े। ठीक है, थ्योरी पढ़े, हम उसके खिलाफ भी नहीं है, लेकिन साथ साथ में उनमें उनके माइंड में ये सीडिंग होनी चाहिए कि हम इस चीज में से फायदा कैसे उठाएंगे। कौन सा फील्ड आपके पास है जहां साइंस की मुदाखलत नहीं है, कौन सा फील्ड, मुझे एक बताइए। आप चाहे मेडिकल प्रोफेशन में जाए, जब तक आपकी साइंस के आला वहां पर नहीं है ना, तो आपका मेडिकल प्रोफेशन जीरो जाएगा। आप मामूली से मामूली कोई भी चीज, आप शवकत साहब कोई भी आप मुझे एक पेशा बताइए जहां पर साइंस की इंटरवेंशन नहीं है। आप टेक्नोलॉजी जो है ये इतनी हद तक चली गई है कि आप यू विद सिंगल मोबाइल फोन यू कैन डू एवरीथिंग। आप ये जो रिकॉर्डिंग इस वक्त हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, ये भी टेक्नोलॉजी आई मीन हम साइंस के बगैर, अगर हम साइंस को बिल्कुल एक सेपरेट करेंगे ना, तो दिस होल ग्लोब विल गेट हॉल्ट हो जाएगा। और जो स्टोन एज वगैरह की बात करें, शायद हम कोई एज दूसरी एज बनानी पड़ेगी जिससे हम नाम देंगे। तो इट्स वी कैन नॉट नाउ लिव, वी कैन नॉट नाउ सर्वाइव विदाउट बीइंग इंटरवेंट बाय दिस टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो देयरफॉर हमारे इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे में ये क्रिएटिविटी हो कि वो अब कुछ जो पढ़ रहा है उसमें से कुछ निकाल के दे हमें, कोई चीज, कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे। बच्चे ऑलरेडी थे, उनके हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे थे। दैट्स वाई ये जो है, जो नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंस्पायर, तो उन्होंने सोचा कि हम 1 मिलियन बच्चे जो है टारगेट करने, मानक इसलिए वर्ड है बिकॉज हम मिलियन माइंड जो है ऑगमेंटेड दिस नेशनल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ये मानक इसलिए इसका नाम है। तो मिलियन माइंड्स को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ताकि उनको एक रिकॉग्निशन भी मिले। ऐसा ना हो कि वो स्कूल में है और जो स्कूल में जो कन्वेंशनल सिस्टम चल रहा है वहां उनको शायद रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता थ्रू दैट सिस्टम, बिकॉज वहाँ एक कन्वेंशनली उसको ये कुछ मार्क्स होते हैं, वो उसको टारगेट करते हैं। बट ये एक प्लेटफॉर्म उसका ऐसा है जहां पर उसको एक रिकॉग्निशन मिलेगी कि आप बडिंग साइंटिस्ट हो। The moment he is referred with these words, the budding science like that, जो उनमें उस वक्त फीलिंग होती है ना, जो हमें पता है वो फीलिंग क्या होती है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो डिस्कस हमारे साथ कि सर हमारी कैसी फीलिंग होती है। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, तो उनके जो है ना जो कॉन्फिडेंस है उसको 4 चांद लग जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इंस्पायर मानक जो अवार्ड है इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे का आइडिया है वो उसको ट्रांसफॉर्म करना इनटू एक प्रोटोटाइप, उसके लिए उसको अवार्ड दिया जाता है। और वो अवार्ड क्या है, वो अवार्ड है 10,000 रुपीज। उसको 10,000 रुपीज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाता है, डीबीटी स्कीम जो है वो, उसमें किसी की और दूसरा कोई नहीं है, उसमें मतलब कोई इंटरवेंशन है, डायरेक्ट वो जो बच्चे के अकाउंट में चला जाता है, ताकि वो अपना जो उसको आइडिया है, उस आइडिया जो डिजाइन ऑफ द आइडिया है उसको डिजाइन करना है और उसको प्रोटोटाइप बनाना है। वो जो मनी उसके अकाउंट में आ रहा है वो उसके लिए, वो उसको मतलब वो प्रोटोटाइप बनाए। उसके अलावा जब
کا جو آئیڈیا ہے اگر وہ اسکول لیول پہ اس کو سلیکٹ ہوا اور پھر جب وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائے گا کمپٹیشن کے لیے، بیکاز وہاں پر DLEPC ہوتی ہے ڈسٹرکٹ لیول ایگزیبیشن اینڈ پروجیکٹ کمپٹیشن، تو یہ کمپٹیشن کر کے اگر وہ پھر اسٹیٹ لیول ایگزیبیشن اینڈ پروجیکٹ کمپٹیشن پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو عنایت جو ہے نیشنل فاؤنڈیشن جو ان کی JNK سیل ہے نا، وہ پھر ان کو مینٹرنگ کرتا ہے، یعنی ان کو پروٹوٹائپ کو وہ فردر امپروو کر سکتا ہے، اس میں جتنے بھی پیسے لگے نا وہ سارا عنایت کا خرچہ اٹھاتا ہے. جی. تو اس کے علاوہ مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ مطلب ایک بچے کو نا ایک ایکسپوجر ملتا ہے جب وہ اسکول سے لے کر ڈسٹرکٹ پہ آتا ہے، تو پہلے کیا صرف اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. بالکل. وہ کمپٹیشن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اسٹریس آ جاتا ہے، وہ کمپٹیشن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک برڈن لگتا ہے. یہ کمپٹیشن ایسا ہوتا ہے جو بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے، بیکاز یہ کمپٹیشن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس کمپٹیشن میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، اس کمپٹیشن میں آنے کے لیے بچوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کمپٹیشن میں آنے کے لیے بچوں کو کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے جو انسپائر ہے ان کی ایک آن لائن ویب سائٹ ہے، NIF نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، تو اس آپ گوگل میں انسپائر کر دیجیے، آپ کی ویب سائٹ وہاں سے نکلے گی، تو وہاں پر آپ کو آن لائن رجسٹر کرنا ہے. اوکے. اپنے آئیڈیا کے ساتھ ہر کسی اسکول کو یوڈائز کوڈ ملا ہوتا ہے، ہر کسی اسکول کو ان کو وہ یوڈائز کوڈ دینا، ان کا اکاؤنٹ بنے گا، اس اکاؤنٹ کے تھرو ان کو رجسٹریشن کرنی پڑے گی، تو وہ جو یا اس کو ہم بولتے ہیں نامینیشن کرانی پڑے گی اپنی، تو وہ وہاں سے رجسٹر کرے گا. سمپل نو، بیکاز میں نے پہلے ہی بولا ٹیکنالوجی نے اب اپنی جگہ لی ہے، اب آپ اپنے گھر میں سارا کام کر سکتے ہو. بالکل. اس کے علاوہ پھر بھی اگر کوئی پرابلم رہے اس کے علاوہ بھی، تو یو کین کال ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر. ہر کسی ڈائٹ میں ہمارا جو بھی ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر وہ ڈائٹ ہوتا ہے، ہمارا ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر ان کو ریکوائر سم سپورٹ اور ہیلپ. سو اف دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو آر ناٹ ان اسکول، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ، جیسے کوئی اوپن اسکولنگ کے تھرو ہوتا ہے یا ہوتے ہیں NIOS وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں اس کے؟ ان کا تو وہ جو کوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ جو ہے، یہ میں آپ کو رہا اسکول کے جو انسپائر ہے وہاں اسکول کے تھرو ان کو ایک ہوتے ہیں، اسکول اتھارٹی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ اتھارٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ اتھارٹی ہوتی ہے، ایسے ہی نیشنل اتھارٹی ہوتی ہے وہاں پر. لیکن اگر آؤٹ آف اسکول بچوں کو کے لیے بھی پروگرام ہے ہمارے پاس، تو وہ ان پروگرامز میں بالکل آ سکتے ہیں. تو ہم ان کو اگر ان کو وہ سپورٹ چاہیے، یو کین کانٹیکٹ ود اس. ہم SCERT میں ہیں، کبھی بھی آپ ہم سے کال کریے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے فزیکلی ہمارے پاس آنے کی. یو کین جسٹ ٹاک ٹو اس اوور فون، وی آر آن لائن. تو ہم ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر سے بات کر سکتے ہیں، پھر وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آؤٹ آف اسکول بچے ہمارے ساتھ بہت سارے سائنس ایگزیبیشن میں حصہ لے سکتے ہیں وہ. سو بیکاز ہمیں اب چاہیے کریٹیوٹی. ہمیں یہ نہیں ہے کہ بچہ کہاں سے ہو، وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ہیں، وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے ہیں، وہ اوپن اسکولنگ سے ہیں، یا وہ آؤٹ آف اسکول بچہ ہے. اگر اس میں ایک کریٹیوٹی ہے، ہم اس کو ڈیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کریٹیوٹی کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی. سو اگر یہ پوٹینشیل کسی بھی بچے میں ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے. سجاد صاحب، پرائیویٹ اسکولس میں چونکہ میں اسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں، تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم بھی پرائیویٹ اسکول کو اویئر کریں، ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنے بچوں کو انسپائر کی اور لے جائیں. تو کیسا رجحان ہے پرائیویٹ اسکولس کی طرف سے؟ تو میں شوکت صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ابھی تک 9 نیشنل لیولز ہو گئے انسپائر ایوارڈ میں، تو اس 9 لیولز میں جو میری پریڈیسیسر رہے، میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اس میں بہت کم حصہ لیتے. اچھا. مطلب اس کو ہم بول سکتے ہیں نہ ہونے کے برابر، جتنا کم پرسنٹیج. جیسے اٹ ول بی 5%. میں اپنی پروونس کی بات کر رہا ہوں، کشمیر پروونس کی. اگر یہ 9% 10% ہوگی تو مطلب 90% گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، 10% پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بہت اچھا خاصا رولمنٹ ہے پرائیویٹ اسکول کے بچوں. سو وہ کم کیوں ہے مجھے وہ پروڈیوسرز کے پتا نہیں، بٹ اب کی بار میں چاہتا ہوں کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہمارے ہمارا ٹیلنٹ ہے، وہ ٹیلنٹ ان کو ہم گریب کرنا چاہتے ہیں، ارلی کیچ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آئے، ان کی ایک ریکگنیشن ملے. پتہ ہے شوکت صاحب، اس میں سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ جینڈر انکلوسیو پروجیکٹ. بالکل. یہاں پر ایک گرل جو چائلڈ ہوتا ہے، جو اس کو بالکل ہم پڑھ لیتے ہیں کوئی میل اسٹوڈنٹ کے، یہاں پر جینڈر انکلوسیو ہوتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ پروگرام ایز پر دس از کنسرنڈ اور دس پروگرام از کنسرنڈ. اس میں جو ہے ہم آل پرائیویٹ آپ آ جائیے، آپ ہماری اس میں حصہ لیجیے. آپ نا آن لائن جائیے، آپ انسپائر پہ اپنی نامینیشن دیجیے. آپ کا جو DNO ہے ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر، وہ آپ کے ساتھ رابطے میں خود ہی آ جائے گا. بیکاز ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے، آپ کے بچے کو ٹیلنٹ ہے، تو مطلب دیٹ مینس وہ میرے بچے کا ٹیلنٹ ہے.
بالکل وہ ہماری اسٹیٹ UT کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ہماری کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ اپنے ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو وہ اپنی زون کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو الٹیمیٹلی وہ جب آئے گا وہ تو ہماری پوری UT کو ریپرزینٹ کرے گا. جی تو مجھے ان بچوں کی ضرورت ہے. سو اس میں ہم ریکویسٹ آل دا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ آ جائیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں. اور جو بچے آپ کے پاس کریٹو ہیں, جن میں یہ ذہن ہے, جن میں یہ انوویٹیونیس ہے, ان کو نا آپ ان کو ریکوگنیشن دلوائے. وہ آپ کا کام ہے, بینگ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن آپ کا کام ہے, وہ آپ کا کام نہیں ہے جسٹ مطلب ایگزام کے لیے پریپیئر کرنا. بالکل کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ہماری کوئی امپریشن اس میں نہیں ہے, اگر آپ مجھے بولیں گے. کیونکہ جب آپ کسی بھی کمپنی میں کوئی جاب پانا چاہتے ہو تو وہاں پر آپ کو دیکھے گا آپ کو اسکل سیٹ, اوبیسلی اسکل سے بات ہوتی ہے, اور NEP بات بھی کرتا ہے. NEP بھی بات کرتا ہے. آپ کا NEP 202 ہے, یہ جو ہے نا جو انسپائر ہے, یہ اس کے لیے ایک اچھا سا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے. حالانکہ NEP ہمیں ہی رول آؤٹ کرنا ہے فرسٹ, یعنی JNK UT میں. جی جو انسپائر آلریڈی آپ کے پاس ہے, آپ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو کرنا چاہیے. جو بھی اس کے ٹیچر ہے, جو سائنس ٹیچر ہے, ضروری نہیں ہے ابھی خبر کیا ہوتا ہے کہ سائنس ٹیچر ہی انوویٹو نہیں ہو سکتا. بالکل آپ کا MTS کتاب بھی انوویٹو ہو سکتا ہے. آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرا کلاس MTS ہے, کلاس 4 مطلب کوئی امپلائی, آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے اگر ہی ہیز اور شی ہیز انکلینیشن ٹورڈز انوویشن اور کریٹیوٹی, تو اس کو آپ یوٹیلائز کیجیے, اس کو آپ ری انفورس کیجیے. اس کے لیے آپ کچھ نہ ایوارڈ رکھ لیجیے, اور بچوں کو اس کے ساتھ بیٹھنے دیجیے. اور اس کے لیے آپ ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیجیے جو صرف اس پہ کام کرے گا, جو کریٹو پروجیکٹس بنائے گا, جو انوویٹو پروجیکٹس بنائے گا. جو سوسائٹی, آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں کرنا ہے, جو آپ کی سوسائٹی میں کوئی سوسائٹل پرابلم ہوگا اس کی سولوشن ہمیں چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی چاہیے آپ کو, بڑی بڑی چیز ہم نہیں ایکسپیکٹ کریں. ایک سے لے کر 10 تک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ہم اسے چھوٹی ایکسپیکٹیشن لیتے ہیں جس سے ہمیں کوئی سوشل پرابلم سالو ہو جائے گی. میں فار ایگزامپل بتاؤں گا کہ ہمارے بچے ہیں جسے ریسنٹلی ایک سموار لایا, اس میں کیا اس نے ٹائر لگا لیے اس میں, تو اس ٹائر سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ویٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈسکلٹ ہوتا ہے, آپ اس کو ٹیبل بن جاتا ہے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کوئی یہ راکٹ سائنس ہے, بٹ یہ سوسائٹل پرابلم سے سالو کی تو اس کو اپریسیشن مل گئی. آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے پاس جو بچے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, مطلب جیسے ضروری یہ نہیں کہ آپ یہی کرو, یہ ایگزامپل ہے. ایک بچے نے کیا کیا تھا, مطلب اس نے جو بیلٹ ہم رکھتے ہیں پیچھے اس پیکٹ میں, جی تو یہ جو بتایا اسٹڈیز اس نے ایک ریل کے اندر سے بنایا. جب ہم بیٹھیں گے ہم اس بیلٹ کو ایسے آگے کی طرف لا سکتے ہیں, تو ہم اس چیز سے بچتے ہیں. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں پر انوویٹو. بالکل اگر کیا کرتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ جو رین ہارویسٹنگ سم تھنگ ایلس, مطلب وہ آلریڈی کیا ہوتا ہے کہ جو کتاب سے اٹھایا تو وی ڈونٹ ریکوائر بچہ دوز تھنگس. اگر کوئی بچہ مجھے سن رہا ہے, ہمیں پتا ہے بچہ کیا چاہیے, ہمیں انوویٹونیس چاہیے. چھوٹا سا آئیڈیا جو آپ کے محلے کی پرابلم سالو. سجاد صاحب, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو پروجیکٹس کی, جو انوویٹو آئیڈیاز کی, جب ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, ہم نے عموماً دیکھا ہے یہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں, وہاں پر پروجیکٹس بنے بنائے پروجیکٹس بکتے ہیں, اور بچے لیتے بھی ہیں, وہی پھر آگے پریکٹیکل میں سبمٹ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جی شوکت صاحب, یہ میری پرسنل رائے ہے, ہو سکتا ہے دوسری کی ڈفرینٹ ہو. مطلب سگار نہیں بیچتا ہے کوئی, جی, لیکن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے انجریس ٹو ہیلتھ, بالکل وہ بکتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ اگر شوق کے لیے آپ کو بیچنے ہیں تو ٹھیک ہے, بٹ جو انوویٹو بچہ کوئی ہوتا ہے اس سے ہم اس کی کریٹیوٹی کے اوپر کیا وہی وہ رک جاتی ہے. ہاں, وہ اس کی انوویشن جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. تو مطلب ایسا ہمیں ریفرین کرنا چاہیے ان چیزوں کے ساتھ. ہمیں زیادہ ایسے نہیں پروجیکٹ بالکل ہی آپ کو بنا کے, اور کوئی بنا کے دے بالکل دس از ویری بیڈ. ہاں, آپ کے پاس چیزیں ہوں جو اس کی ضرورت ہے, دیٹس ویری اپریشیبل. انسمبل کر کے کوئی چیز کر کے بچہ وہ اس کو استعمال کرے, وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ پروجیکٹ ہی بنا کے دیں گے, that's not encouraged. I mean, this is very very bad thing. So now میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے, اگر یہ انسپائر کا پلیٹ فارم ان کے لیے ہے, وہ کمپٹیشن میں آتے ہیں. جب وہ اسکول کے بچے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ شاید اس کی دنیا وہی ہے. لیکن جب وہ باہر آ جاتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی کمپٹیشن پہ, تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے سارے اسکولز وہاں پر ہوتے ہیں. بالکل, تو اس کو پتہ چلتا ہے جی ہاں میرے اسکول کے بدلے یہ بچے بھی ہیں. تو کیا ہے کہ وہاں پر وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, تو وہاں پر ایکسچینج آف دا آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس کو بہت کچھ اور پتا چلتا ہے, اور گروتھ ہو جاتی ہے. تو اگر بچہ 6th میں تو وہ 7th میں کچھ اور ایکسٹرا کر سکتا ہے, بالکل, جب وہ 8th میں آئے گا وہ کچھ اور ایکسٹرا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پھر UT لیول پہ جاتے ہیں, پورے UT کے بچے وہاں پر ہوتے ہیں, اور جب وہ پھر اس کے بعد جو نیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو پوری جو ہماری اسٹیٹس ہیں ان کے بچے وہاں پر ملتے ہیں. پتہ ہے چینج کتنا ہوتا ہے ان کے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ. اور ہمارے بچے, آپ دیکھو, اگر ہم پری نیشنل لیول اور پوسٹ نیشنل لیول بچے کو دیکھیں گے نا شوکت صاحب, آپ ان کے ساتھ بھی ایک انٹرویو کیجیے گا, اس میں بہت ساری ڈفرنس ہوتی ہے.
جی اس میں ہیوج گیپ ہوتے ہیں اس کی کانفیڈنس لیول میں، اس کی کمیونیکیشن اسکلز میں. میں دیکھتا ہوں کہ ہر کسی پیرامیٹر پہ وہ امپروو ہوئے ہوتے ہیں جب وہاں سے وہ واپس آتے ہیں. ضروری ہے جب بہت سارے ایریاز کے لوگ، بہت سارے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے ہیں. پھر جب وہاں پر ان کو بڑے سائنٹسٹ کو دعوت دی جاتی ہے لیولس پہ، وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے، ہم نے صرف کتابوں میں ان کا نام سنا تھا، تو آج ہم نے روبرو ان کو دیکھ لیا، ایکچوئل میں انسپائر ہو جاتے ہیں. ان کو بہت ساری کائنڈ آف فیس شفٹ انٹو دیئر پرسنالٹی، وہ فیس شفٹ ان کو وہاں آ جاتی ہے. تو اسی لیے میں بولتا ہوں کہ ہمارے ان بچوں کو یہ چاہیے، اور ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کا ہمارے ساتھ چاہیے، سپورٹ چاہیے. ہمارے ڈی این ایس کے ساتھ آپ ان کو بھی سپورٹ کیجیے، ہمارے ڈی این ایس کو، ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر. ود یور پرمیشن سجاد صاحب، ہم کانٹیکٹ ڈیٹیلز اپنے ونگس اینڈ ہائٹس یہاں پر بھی وہ دکھانا چاہیں گے اپنے جو دیکھنے والے ہیں. جی تو تاکہ ان کو وہاں سے بھی آئیڈیا ہو جائے کیسے آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے. سجاد صاحب، آپ ڈی بی ٹی کی بات کر رہے تھے، جو 10,000 روپے کا آپ سپورٹ کرتے ہیں ایک بچے کو. کیا ایک آئیڈیا، جب ایک بچے کا آئیڈیا آپ لوگوں کو پسند آتا ہے، ڈپارٹمنٹ کو پسند آتا ہے، تو اس کو ایک جو فنڈ ملتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا آئیڈیا بہت یونیک ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے، تو اس 10,000 کے علاوہ اور اس کی انٹریکشنز کے علاوہ اس کو اور کیا سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹل لیول پہ یہاں پر؟ دیکھیے، اب اگر اس کا ہمیں بہت ہی آئیڈیا اچھا لگا کہ مطلب اس میں پہلے تو اس کو 10,000 خود ہی آئے گی اپنے ڈی بی ٹی کی اسکیم کے تھرو اپنے اکاؤنٹ میں، وہ این آئی ایف ان کو بھیجتے ہیں خود ہی. جی. تو اگر اس کے علاوہ جب ان کا پروجیکٹ ہمیں اچھا لگا یو ٹی لیول پہ، تو ہم اس کو پھر این آئی ایف جو ہے نا، جو جے کے سے آنے ان کو مینٹرشپ دیتا ہے. جو بھی ہمارے بڑی انسٹیٹیوشن سے ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے، وہ بچے کا کام نہیں ہوتا. جو بھی یہاں پر بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ، چاہے وہ این آئی ٹی سری نگر ہو، چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، جہاں ہمیں لگے گا کہ یہ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں فردر گرو کرنے میں، ایج کرنے میں اس چیز کو، تو وہ وہاں سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر جو اس پر ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ این آئی ایف جے این کی سیل کا کام ہوتا ہے، تو وہ بچے کے اوپر اس کا کوئی دباؤ نہیں آتا ہے. وہ فردر جو ایکسپینڈیچر کرنا پڑتا ہے وہ ہم خود کرتے ہیں، پھر اس کو این آئی ایف جے این کی سیل خود اس کے ایکسپینڈیچر کرتے ہیں اپنے حساب سے. انفیکٹ اگر اس میں کچھ تھوڑی کمی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ آپ اس کو دور کرو، اس کو آپ ایسے ماڈیفائی کرو، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم نیشنل لیول پہ یہ بچہ ہمیں ریپرزینٹ کرے، یہ اچھے سے ہمیں وہاں ریپرزینٹ کرے، بیکاز وہ الٹیمیٹلی ہمارا آنر ہوتا ہے، اور آنر از ایٹ دا ٹائم ایٹ اسٹیک. سو دیٹس وائی کہ اس کو وہ پرابلم. جی، آپ نے نیشنل لیول کی بات کری، تو اب آپ بھی کئی دفعہ گئے ہوں گے ان نیشنل لیول کے پروگرامز میں. جی. اگر چونکہ یہاں پر میں نوڈل آفیسر جو کشمیر پروونس کا بنا ہے، یہ تو میں ریسنٹلی بنا لاسٹ 2022 میں، تو ابھی اس میں جب سے میں آیا ہوں کہ اس میں تو ابھی نیشنل لیول ہونی باقی ہے. اچھا. آئی تھنک نیکسٹ منتھ میں ہو جائے گی وہ، تو موسٹ پروبلی دی ہے. تو ایسے آئیڈیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ، اس کے بغیر بھی جب میں آلریڈی کام کر رہا تھا، میں نیشنل لیول پہ گیا ہوں بہت سارے. تو نیشنل لیول پہ ہمارا جو جے اینڈ کی یو ٹی کی ہم بات کریں تو کیا اسٹیٹس ہے وہاں پر ہمارے بچوں کا، اور ہماری جو سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ہے وہاں پر اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اسٹیٹس یہ ہے کہ مطلب ہمارے جے اینڈ کے بچے، اگر آپ فرسٹ نیشنل لیول جو ہو گئے اس پر بھی، اس میں کوئی نہیں سلیکٹ ہوا نیشنل لیول. اچھا. ہاں. تو اس کے بعد بھی جب میں اس میں ریسرچ کیا تھوڑا سا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک لیول میں ہماری سلیکشن ہے جو میں کشمیر سے. تو اس کا یہ بچوں کی خطا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ اسکول کی جو ہے نا، وہ بہت کولڈ ریسپانس تھا اس میں. تو اس میں گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول دونوں ہیں. اس میں کوئی اسکول، ہمارے اسکول دونوں ہیں. جی. ہمارے گورنمنٹ اسکول ہے. جی. یہ گورنمنٹ اسکول ہے، یہ پرائیویٹ اسکول ہے. ہمارے پاس تو یہ کوئی اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا. جی. کوئی ڈفرینس نہ ڈال. ہمیں بچے کی ضرورت ہے، تو وہ بچہ میرا گورنمنٹ اسکول سے بھی آ سکتا ہے، وہ بچہ میرے پرائیویٹ اسکول سے بھی آ سکتا ہے. کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو ایک گائیڈنس ملے، اور ان کو پھر ایک ٹیچر، ایسا مینٹر ٹیچر ملے جو ان کو رجسٹر کرے ٹائم پہ، جن کو جو اس کے آئیڈیاز ہیں ان کو تھوڑا سا شیپ کرے، تو آئی ایم شیور کہ کیونکہ میں یہاں ہی کئی بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کتنا ہے. بالکل. اس ٹیلنٹ کے حساب سے ہم ڈیزرو کرتے ہیں اپنی پرپورشن وہاں پر نیشنل لیول پہ. جی. لیکن ہماری پرپورشن اس لیے نہیں آتی کہ ہم فلی اس پہ بھی فلی اس پہ پارٹ نہیں لیتے ہیں. تو آپ اس میں پارٹ لیجیے. دیکھیے اس میں فائدہ آپ کو کیا ہے. فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے آئیڈیا کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے. بالکل. جو کہ ہمارے ادر پروگرامس ہیں اس میں اتنا ہیلپ آپ کو نہیں مل رہی ہے. اسی میں جو نیشنل لیول پہ آپ کو 1 ملین اسٹوڈنٹس یہ ہیلپ ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کا کتنا ایکسپینڈیچر، بگ نمبر. سو اگر ہمیں اس کا مل رہا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. جی. یہ آن پیپر ہمیں نہیں رکھنا ہے، یہ گورنمنٹ نے ہمارے بچوں کے لیے رکھا. تو اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے، اس کا آئیڈیا ایک ٹرانسفارم کرنے کے لیے، تاکہ اس کو پریکٹیکل
تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی شاید کم سپورٹ مل رہا ہوگا. اپنے بچے اگر کچھ ڈیمانڈ نیچرلی اگر ان کو کچھ بنانا ہے تو ان کو پیرنٹس سے مانگنا پڑے گا جو بھی چیز ان کو لانی ہے اس کے لیے. تو پیرنٹس کا کیسا سپورٹ بچوں کو ملتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شوکت صاحب، پیرنٹس کا سپورٹ بہت ہی ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، بیکاز پیرنٹس سپورٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر پیرنٹ کو تو کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، پیرنٹ کو تو صرف انکریج کرنا ہے. اس کو بول رہے صرف انکریج کر لو، آپ کے جیب سے کچھ نہیں جانے کو ہے. اور آپ اس لیے انکریج، پتا ہے پیرنٹس کو کیا ایک ڈاؤٹ ہے، ان کو بس صرف پتا ہے کہ اس کو صرف کنونشنل پڑھائی. ایگزیکٹلی وہی دقت ہے یہاں پر بہت. وہ دقت ہے. بٹ میں اس پروگرام کے تھرو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اب صرف مارکس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں ٹیلنٹ کیا ہے. آپ کا بچہ نا اگر تھرو انسپائر اس نے کوئی چیز کیا، اگر انسپائر کے تھرو اس نے کوئی چیز، اس کو ایک نا پہلے سے ایک ریسرچ کی سمجھ آتی ہے. جب اس کو بچپن میں ہی ریسرچ کی سمجھ میں آئے گی، آپ دیکھیے بڑا ہو کر کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اور دوسری بات، اگر اس کا جو ہے، اگر اس کا آئیڈیا اتنا اچھا ہو کہ وہ نیشنل لیول پہ بھی سلیکٹ ہوا، پھر وہ فائن ہمارا ایک پروگرام ہے فیسٹیول، جو آپ انوویٹرس اور جیسے انٹرپرینورس ہوتی ہیں، تو فائن میں اگر اس کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کا پھر وہاں پر اس کا جو پروٹوٹائپ ہے یا ماڈل ہے، آئیڈیا ہے، وہ اچھا لگا، اس کو ایک پیٹنٹ اس کے بعد فائل کرنا. اگر پیٹنٹ ملا تو اس کی ایک رائلٹی رہے گی تھرو آؤٹ ہز لائف. وہ مطلب ایک بچے کو پہلے سے ہی سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیسے انٹرپرینر بننا ہے بچپن سے ہی. ہمیں بچوں کو صرف پڑھائی نہیں کرنی ہے، ہمیں بچوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کمائیں ساتھ ساتھ. بالکل اٹس ویری ویری نیسسری، بیکاز میں چاہتا ہوں کہ سائنس ٹھیک ہے، مطلب سائنس کے تھرو آپ کو الٹیمیٹلی تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے انکم اس کی جنریٹ ہو جائے گی. بالکل. تو اگر وہ سائنس کے تھرو اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے اگر سائنس آپ یوز کریں گے تو آپ انٹرپرینر کیسے بنو گے. وہ بچپن سے اس کو ایک سبجیکٹ انفیکٹ ہونا چاہیے اسکول میں کہ اس کو انٹرپرینر کیسے بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کو کیسے ریئلائز کرے گا انٹو پریکٹیکل شیپ میں. پھر آؤٹ آف دیٹ وہ کمائے تو اس میں کیا حرج ہے. ایک پیرنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں صرف اس کو کنونشنل ٹیچنگ کے لیے نہیں ہو گیا، وہ ٹائم ہیز گون نا، وہ گیا وہ زمانہ. بلیو اس کہ اگر آپ کے بچے میں وہ سکلز ہوں گے، سکل سیٹ ہوں گے، یہ وقت پہ ایک کمپنی کو، ایک آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، سی ول بی پریفرڈ. 100% کسی بھی انٹرویو میں ایسا بچہ پریفر کیا جائے گا جس میں یہ چیزیں ہوں گی. بیکاز اب نہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ صرف آپ یہ ڈگری جا کے جاؤ گے، میں 10th پاس ہوں، کرو گے کیا 10th پاس لے کے. لیکن 10th پاس ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں کوئی ایکسٹرا چیز ہو، تو اسکل ہو، تو آپ کہیں ڈیپینڈنٹ نہیں بن جاؤ گی. 12th پاس کر کے خالی کیا کرو گے، گریجویشن کر کے، تو آپ کی اسکل از ویری ویری امپورٹنٹ. دس از واٹ NEP 2020 اسپیکس اباؤٹ. ایگزیکٹلی. سو نیو ایجوکیشن پالیسی تو یہی ہے. مجھے پتا ہے کہ ٹائم لگے گا فلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، بٹ پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بچوں کو اس کے لیے تیار رکھنا ہے. اور آپ کے بچوں میں دیکھ لیجیے، جب وہ اس چیز میں حصہ لیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں، جو آپ کا بچہ پری انسپائر کمپٹیشن میں ہوگا اور جو پوسٹ انسپائر کمپٹیشن ہوگا، ہیوج ڈفرنس ہوگی اس کی پرسنالٹی میں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ کو یقین نہ آئے، جو آلریڈی ہمارے سلیکٹ ہوئے کوئی JNK میں، آپ ان سے بات کر لینا، اب دیکھ لینا ان کی ڈفرینس ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. آپ سجاد صاحب مجھے اس سے پہلے تھوڑا سا بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی کتاب بھی آپ نے لکھی ہے ایسے بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا پلیز بتا دیجیے. جی، تو میں کتابیں تو لکھ رہا ہوں، میں شوقین ہوں اس چیز کی. جہاں پر بھی جیسے یہ بچے میں بول رہا ہوں انوویشن کرے، تو گیپ دیکھیں کہاں پر ہے، تو پرابلم دیکھو، اس کو ہم بولتے ہیں پرابلم ڈھونڈ لیں گے. پرابلم ڈھونڈو اور اس کی سولوشن دو، جو انسپائر میں آپ کو کرنا ہے. تو وہی میں کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہاں پر کچھ کام نہیں کیا گیا تو میں وہاں کام کروں. جسے میں نے دیکھا کہ ہمارے لیب اسسٹنٹس ہیں، ان کے لیے کام نہیں کیا گیا، تو ان کے لیے میں نے بکس بنائے. ایکسلریٹ لیب سکلز ایک بک ہے، وہ آ جائے گی، وہ SCERT کے تھرو آ جائے گی مارکیٹ میں. تو وہ ہمارے لیب، لیکن آپ بچوں کے لیے جن کے لیے پروگرام ہے، ان کے لیے میں ایک بک لکھ رہا ہوں، جس میں لکھ رہا ہوں کہ جو بھی انوویٹو پروجیکٹس جو سلیکٹ ہوئے ہیں، پاور پیک پروجیکٹس فرام آور کشمیر پروونس، اس کے لیے میں نے ایک بک لکھی جو کہ ہم سون آئی تھنک لانچ کرنے جا رہے ہیں. آئی مین وی ول پبلش دیٹ. اور اس کے بعد آپ جب اس کو پڑھو گے، ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت انسپائر ہو جائیں گے، بیکاز اس میں جو آلریڈی بچے ہیں انہوں نے کیا کیا اس کا پڑھ کے، اور ہمارے نیشنل لیول پہ کتنے بچے سلیکٹ ہوئے ہیں جموں کشمیر سے، وہ بھی اس کو آپ کو ملے گا وہاں سے. تو آپ اس بک کو انجوائے کرو گے پڑھتے پڑھتے. آئی مین وہ میں نے آپ بچوں کے لیے لکھی ہے، تاکہ آپ انسپائر ہو جاؤ گے کہ ان بچوں نے جب کیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. آپ بہت انجوائے کرو گے. ویری سون وی آر گوئنگ ٹو پبلش دیٹ انشاءاللہ. اچھا سجاد صاحب، پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ نے چائنا سے کیا، تو چائنا بہت ہی ایڈوانسڈ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں.
تو کتنا زیادہ ڈفرینس ہے اور یہ ڈفرینس کیوں ہے، تھوڑا سا پلیز اس پر آپ بتا دیجیے ہمیں. یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو ہماری اسٹڈیز تھی، جو کنونشنل اسٹڈیز جس کو میں نام لیا ہے، ٹریڈیشنل کنونشنل جس کو ہم صرف بولتے ہیں کہ کتنے آئے 100 آؤٹ آف جی 100 آؤٹ آف 90. تو ایک بار میں تھوڑا سا یہاں پر بتاؤں کہ ایک بچی رو رہی تھی، تو جب رزلٹ آیا تو میں نے اس کو بولا بچہ آپ کیوں رو رہے ہو، مطلب کیا پرابلم ہے. اس نے بولا سر میرے 100 میں سے صرف 98 ہی آئے، 2 مارکس کیوں کٹے. شی واز بیکاز شی ہیز بین گرون لائک دیٹ. اس کو وہی انوائرمنٹ ہی دیا گیا جس میں اس کو وہ پھر رونا پڑا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کو رونا پڑے نا، یہ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، اویئرنیس ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں آپ فوسٹر کریٹیوٹی کیجیے اور اس میں آپ فوسٹر کیجیے کہ یہ کیسے ایک سچویشن کو اینالائز کریں. فار ایگزامپل آپ چائنا کی بات کریں تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سائنس کے لاز اور رولس ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ کرتے کیسے ڈیوائس کی شیپ دیں. جیسے ہم نیوٹن سے تھرڈ لا ہمیشہ پڑھتے ہیں، ایکشن ریئیکشن لا. اور میں نے اس کو ایک ڈیوائس بنائی، وہ بلون میں وہ ہوا جب بھرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے ہیں وہ ایکشن ریئیکشن سے اڑ جاتا ہے. تو اس میں میں بولتا ہوں کہ بہت اس کا کاسٹ کیا جاتا ہے دیتے ہیں تو پلیز، بٹ کیا ہوتا ہے کہ اسمال تھنگس ان سیریز جیٹس ان بگ تھنگ. سو وہ جو چیزیں ہیں وہ پھر اکنامی کو لفٹ کرتے ہیں. بالکل. تو وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جو یہاں پر ہمارا کوئی آئیڈیا، کوئی سائنٹیفک پرنسپل ہے، لا ہے، اس کو ہم کیسے یوز کر کے کوئی ڈیوائس بنائیں تاکہ ہماری جو سوسائٹل پرابلم ہے اس کو ہم سولوشن دیں. یہ ہمارے بچوں کو آج سے کرنا ہے کہ وہ سوچے کہ جو ان کی سوسائٹل پرابلمز ہیں اس کی سولوشن کیسے آئی. اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے میڈیا کا ایک رول ہے، میڈیا کا ایک رول ہے. میڈیا ایک انسان کو ہیرو بنائیں گے اور وہ اس کو زیرو بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی میڈیا ہو. ہم جب کوئی بھی مطلب ایسا چیز اسٹف ہوتا ہے جس کو بچے پسند کرتے ہیں کچھ اور، وہ اس کو ایسے چلاتے ہیں، اس کو ایسے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو لگتا ہے کہ شاید وہی ان کا رول ماڈل ہے. کیوں وہ کوئی سائنٹسٹ لائے وہ اور پھر یا سائنٹیفک ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ کوئی بندے ہو ان کو وہ پروجیکٹ کریں، اپلفٹ کریں اور پھر ایسے اپلفٹ کریں کہ بچوں کو لگے وہ ہمارا رول ماڈل ہو سکتا ہے. جی. تو پھر ہمارے بچوں میں یہ چینج آ سکتے ہیں کہ جب تک ہم کسی اور چیز کو جس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے اس کو ہم ایسے اپلفٹ کریں کہ ہمارے بچوں کے پاس، بچے ہمارے آج کل نہیں دیکھتے ہیں، ان کے پاس ابھی چائلڈ ہیو دس موبائل از پلئنگ ود دی موبائل ایٹسٹرا، بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہے بیکاز یہ ٹیک سے بھی بچے ہیں آج کل کے. بالکل. تو اگر ہم ان کو اپلفٹمنٹ دیں گے تو بچوں کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے. پھر ہم ان کو بولتے ہیں جی آپ نے ہمارے لیے نہیں کیا. وہ خطا ہم جو ان کی جنریشن ہے ان کی بھی خطا ہے نا، کیونکہ ان کو ماحول اور انوائرمنٹ ایسا بنانا ہے تاکہ وہ اس پہ جو لیئر ہو جائے، جو اٹریکٹ ہو جائے ٹورڈ دس پروفیشن. تو آپ دیکھیے شوکت صاحب، کتنی بار آپ جو میڈیا پہ دیکھتے ہو، سوشل میڈیا، وہاں سائنٹسٹ کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. کتنی بار آپ کو دیکھا کہ کوئی ایسا کسی نے کوئی انوویشن کی، جو ہم بچے ہیں، جو میں بول رہا ہوں 10-11 بچے ہیں، کتنی بار ان کو انہوں نے وہاں پر لایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تاکہ اس سے پھر دوسرے بچے سیکھیں. بالکل. لیکن ہمیشہ یہ کچھ اور مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں ہے. اور ہمیں یہ ضروری ہے ایز اے اسٹیٹ، ہمیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی میڈیا کو اور خاص کر مین اسٹریم میڈیا کو ہم بتائیں کہ آپ ان کو پروجیکٹ کیجیے جو انوویٹو بچے ہیں ہمارے، یا جنہوں نے انوویشن کر رکھی ہیں آلریڈی، ان کو آپ اپلفٹ کیجیے. ان کو آپ اتنا اپلفٹ کیجیے کہ جو ہمارے آنے والے بچے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول جیسے بچے، تو وہ انسپائر ہو جائے اس سے اور پھر وہ بھی وہی کریں. اور یہی نہیں، پھر ان کو سپورٹ بھی چاہیے، کوئی اور انسپائر بھی سپورٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری یوٹی گورنمنٹ ہے ان کا بھی الگ سے سپورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے لیے ویٹ نہیں کریں گے دلی نے کیا کیا، ہم ویٹ نہیں کریں گے یوپی نے کیا کیا. بالکل. اٹ اسٹارٹ فرام ہیئر اونلی ان یوٹی آف JNK. ہم یہاں سے اسٹارٹ کیے، اگر ہم کسی اور کو ویٹ نہیں کریں گے پھر ہم ان سے کاپی کریں. لیٹ دے کاپی فرام اس. بالکل. ہم ان کا ویٹ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ مین اسٹریم جو میڈیا ہے ہمارا، ان کو بتائیں کہ جو سائنس ہیں اور انوویٹرس ہیں ان کو تھوڑا سا لائم لائٹ میں لائے تو ہم بچے اس سے انسپائر ہو جائے. سجاد صاحب آپ کو میں بتا دوں، ونگس اینڈ ہائٹس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بچے جن کے انسپریشنل سٹوریز ہیں، وہ سٹوریز ہم دور علاقوں تک، ہر ایک کشمیر کے ہر ایک گھر تک، وہ انفیکٹ میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا میں ہم وہ سٹوریز پہنچا دیں تاکہ وہ بچے جو دوسرے دیکھنے والے ہیں وہ انسپائر ہو جائے. تھینک یو سو مچ. اٹس ہائیلی اپریشیبل کہ آپ یہ کام کریں. شاید ہمارے یہاں پر جو یہ انٹرویو ہو رہے ہیں، انٹریکشن ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شاید کی وجہ بھی وہی ہے
کہ ونگس اینڈ ہیڈس کے ساتھ جو انٹریکشن ہو رہی ہے یہ ہمیں پہنچا دے آگے اور بچوں تک پہنچا دے, ان کے ساتھ کنیکٹ کرے, اس کا یہی مقصد ہے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب. میں امید کرتا ہوں کہ ہم پھر سے ملیں گے انشاءاللہ اور پھر سے اس چیز کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ. تھینک یو ویری مچ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی سٹوریز کنٹینیوس بیسس پر آپ کے سامنے لائیں تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو سو مچ.